अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का सिविक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों ने फरमाइश करे हैं कि सिविक्स का लेसन समझाइए, तो हमने जो है अपलोड एक भी नहीं किया है सिविक्स का 9th स्टैंडर्ड का लेसन। तारीख के लेसन हमारे है यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। आज हम जो है वो सिविक्स का यानी सियासियात का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, ये है हमारी जो है वो सियासियत की फहरिस्त है। टोटल हमारे पास 6 लेसन है। इसमें से हम आज पहला लेसन पढ़ेंगे, जंग अज़ीम के बाद के सियासी वाक़यात। तो हमारा फर्स्ट लेसन है जंग अज़ीम के बाद के सियासी वाक़यात। जो है जो जंग अज़ीम हुई थी, हमारी बहुत बड़ी एक जंग हुई थी। उस जंग अज़ीम यानी बड़ा यानी बहुत बड़ी हमारी जो जंग हुई थी, उसके बाद सबको पता है कि जब जंग होती है तो जंग के बाद जो है वो चाहे मुल्क कौन सा मुल्क जीतता है कौन सा मुल्क हारता है, ये तो एक अहम बात है। लेकिन जो जीतता है हो या हारता हो, दोनों ममालिक के खस्ता हालत, उनकी जो है वो माशी तौर पर, समाजी तौर पर और जो फाइनेंशियली हर तरीके से वो जो है बहुत ज़्यादा खोखले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पस्त हो जाते हैं और हर तरह से जो है वो उनको कोई भी चीज़ का मुकाबला करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत जानी व माली नुकसानात होते हैं। तो हम ये एआदा देख रहे हैं बच्चों, ये एआदा है यानी कि लास्ट टाइम हमने ये सब पढ़ चुके हैं। हमने गुज़िश्ता जमातों की शहरियत की दरसी किताबों में अपने मकामी हुकूमती अदारे, भारत का दस्तूर और अपने मुल्क के तर्ज़ हुकूमत या तश्कील हुकूमत का मुताला किया है ना। इस जमात में हम दीगर ममालिक से भारत के ताल्लुकात का मुताला करेंगे। बहुत अच्छा और आसान लेसन है। यानी लास्ट ईयर तक यानी 8th स्टैंडर्ड तक हमने सिविक्स में पार्लियामेंट के बारे में, तश्कील के बारे में, किसके क्या फ़राइज़ है, किसके क्या हुकूमतें हैं, यानी किसके क्या वो है फ़र्ज़ है, क़वानीन हैं, तो ये कैसे तश्कील पाती है, इसमें कितने मेंबरान होते हैं। अगर हम इन शॉर्ट कहेंगे तो वो थोड़ा से जो है वो बोर था, बच्चों को याद नहीं होता था, बच्चे जो है पढ़ने में थोड़ी बोरियत से महसूस करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा 9th स्टैंडर्ड का सिविक्स के जो लेसन्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। तो ये जो फर्स्ट लेसन में हमको क्या बताया हुआ है कि भारत के तमाम दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे थे, यानी उनके रिलेशनशिप कैसे थे, हम देखेंगे। जोग्राफिया के मुताले से आप अपने मुल्क के जोग्राफियाई तश्कील जान चुके होंगे। तारीख़ के मुताले के ज़रिए आपने तारीख़ी अहद के आलमी वाक़यात का मुताला किया होगा। सियासियात के मुताले के ज़रिए अब हम दुनिया से भारत के ताल्लुकात और अहम आलमी मसाइल को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि भारत के ताल्लुकात तमाम ममालिक से कैसे थे और जो है जंग के बाद कौन कौन सी जो है परेशानियों का सामना हमको करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखते हैं हम तमाम लोग किसी न किसी वजह या ज़रूरत के तहत समाज में किसी शख्स, अदारे या तंजीम पर इन्हिसार करते हैं, है ना। हर एक जो है वो आज दूसरे पर मुनहसर है। कोई ख़ुद कफील हम अपने आप को नहीं कर सकते। अगर हम बहुत रिच है, हमारे पास बहुत पैसा है, फिर भी किसी न किसी वजह से हमको दूसरों की ज़रूरत महसूस होती है। यानी हर इंसान जो है वो दूसरे पर मुनहसर होता है। हमने देखा कि हमारी समाजी ज़िंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है, जिसमें बाहमी ताउन को निहायत अहमियत हासिल है। यहाँ पर है बाहमी ताउन। बाहमी ताउन का मतलब होता है एक दूसरे की मदद। देखो, शहरियत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके जो वर्ड्स होते हैं ना, थोड़े से हमारे आम बोलचाल से थोड़े से हटकर होते हैं। तो अगर हम वहीं पर, जैसे हम इंग्लिश के मीनिंग्स लिखते हैं, वहीं पर अगर हम इसके भी मीनिंग्स लिखें, जैसे बाहमी ताउन का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, तो जब हम आंसर लिखेंगे तो हम बाहमी ताउन ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शहरियत की लैंग्वेज है ना। और उसका मतलब होता है एक दूसरे की मदद। अगर हम मतलब समझते हुए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे तो हमको ये लफ्ज़ हार्ड नहीं लगेगा। जिस तरह ये बाहमी ताउन अफराद और समाज से ताल्लुक़ रखता है, उतना ही मुख्तलिफ ममालिक से भी इसका ताल्लुक़ है। भारत की तरह दुनिया में और भी बहुत से आज़ाद ममालिक हैं। इनमें मुसलसल लेन देन चलता रहता है, कारोबार होते रहते हैं। ये आज़ाद ममालिक आपस में मुआहदे भी करते हैं। मुआहदे यानी कि वादे बोल सकते हैं हम, वादे या कोई भी जो है वो नोटिस पास करना, आपस में जो है वो मिलकर काम करना करते रहते हैं। इन तमाम आज़ाद और मुक़्तदिर ममालिक का एक निज़ाम तश्कील पाता है, जिसे हम बैनुल-अक़वामी निज़ाम कहते हैं। यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी, तो बैनुल-अक़वामी वर्ड का मतलब होता है पूरी दुनिया इसमें शामिल हो जाती है, यानी कि वर्ल्ड वाइड काम होता है। हम इस बैनुल-अक़वामी निज़ाम की खुसूसियत देखेंगे। हम देखेंगे कि जो बैनुल-अक़वामी एक तंजीम बनाई गई है,
جس میں تمام دنیا کے ممالک جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم اس کی خصوصیات دیکھیں گے، کیا کیا اس کی خصوصیات بتائی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو دیا ہوا ہے باہمی انحصار۔ باہمی یعنی آپس کا، انحصار یعنی ایک دوسرے پر منحصر ہونا۔ دنیا کے تمام ممالک کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ کوئی ملک چاہے کتنا ہی بڑا، خوشحال اور ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، وہ ہر معاملے میں خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ابھی ہم نے ایک انسان کی مثال دیے تھے کہ انسان کتنا بھی رچ ہو، وہ جو ہے اپنے آپ میں خود کفیل نہیں کہلاتا، کیونکہ کسی نہ کسی لیے، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ ہیلتھ کے معاملے میں کسی سے مدد لینی ہو، یا چاہے کوئی اور ہو، یعنی کہ ہر معاملے میں وہ اپنے آپ میں خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ممالک کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی ملک کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، جیسے آج امریکہ اور جو بڑے بڑے ممالک ہیں، روس وغیرہ کی آج آپ حالت دیکھ رہے ہیں۔ آج سب کو پتہ ہے کورونا نے پوری دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ممالک کو بھی کسی کی ضرورت ہوگی۔ کچھ معاملوں میں جو ہے امریکہ وغیرہ بھی ہندوستان سے ہیلپ مانگ رہا ہے، یعنی کہ کوئی انسان اپنے آپ میں کبھی، یا کوئی ملک اپنے آپ میں کبھی خود کفیل نہیں ہوتا۔ بڑے ممالک کو بھی اپنی ہی طرح بڑے یا چھوٹے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے، یعنی باہمی انحصار اس بین الاقوامی نظام کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ یعنی اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو باہمی انحصار رکھنا پڑتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر منحصر رہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ یہاں پر ہم کو بولا گیا ہے کہ خارجہ پالیسی کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات۔ تو سب سے پہلے ہم نے خصوصیات میں نمبر 1 دیکھا باہمی انحصار، اس کے بعد ہے خارجہ پالیسی کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات۔ خارجہ کا مطلب ہوتا ہے باہری طور پر جو پالیسیز بنائی جاتی ہے، اس کے ذریعے بین الاقوامی تعلقات کو کس طرح بلند کیا جا سکتا ہے۔ ہر ملک اپنے داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے اپنے معاملات کے تعلق سے اپنی پالیسی طے کرتا ہے نا، انٹرنلی ہے نا، داخلی معاملات یعنی انٹرنلی طور پر ہر ایک کے جو ہے اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہے، اپنے اپنے جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اسی پالیسی کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن بناتا ہے، یعنی ایک ملک اپنے اندر کچھ رولز اینڈ ریگولیشن داخلی طور پر بناتا ہے، وہی رولز اینڈ ریگولیشن اگر اس کو دوسرے ممالک سے تعلق قائم رکھنا ہے، دوسرے ممالک سے اگر اس کو بزنس وغیرہ کرنا ہے، تو وہی پالیسی جو ہے، وہی جو وہ رولز اینڈ ریگولیشن کی پالیسی اس کے سامنے پیش کرتا ہے، تو یہ داخلہ پالیسی جو ہے وہ خارجہ پالیسی بن جاتی ہے۔ تو اسی کو خارجہ پالیسی بھی کہتے ہیں۔ تو ہم اگلے سبق میں بھارت کی خارجہ پالیسی کا صرف ہم کو ابھی دیکھنا ہے کہ خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں۔ تو خارجہ پالیسی کسے کہتے ہیں؟ ہر ملک اپنے داخلی معاملات کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے اپنے معاملات کے تعلق سے بھی اپنی پالیسی طے کرتا ہے، اسی کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو بتایا گیا ہے کہ اس کا پس منظر، یعنی اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم آج جس دنیا میں رہتے ہیں اس کی موجودہ شکل مختلف حادثات اور واقعات سے عبارت ہے، اسی لیے ہمیں اس دنیا کو سمجھنے کے لیے جو ہے تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل میں ہمارے ملک کی شکل کیا ہے، ہمارے ملک کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں یا کتنی ترقی کر رہا ہے۔ ان تمام معاملات کو اگر ہم کو جاننا ہے، کسی بھی ہے، چاہے وہ ہمارے ملک کی بات ہو یا جو پرانے زمانے کی بات ہو یا کوئی اور ممالک کے بارے میں مطالعہ کرنا، تاریخ کا مطالعہ کہلاتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ گزشتہ صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئی تھی، ہے نا۔ لاسٹ ٹائم کتنی جنگیں ہوئی تھی؟ 2، پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم۔ دنیا کی سب سے اہم سانحات تھے جن کی وجہ سے دنیا تبدیل ہو گئی۔ یہ بہت بڑی جنگ عظیم تھی۔ دوسری جنگ عظیم سن 1857 میں ہوئی تھی۔ یہ عالمی سطح پر تھی، عالمی یعنی پوری دنیا کے جو ہے ممالک اس میں شامل تھے۔ عالمی سطح پر نئے رجحانات اور نظریات متعارف ہوئے۔ آئیے ہم سمجھیں کہ ان جنگوں کی وجہ سے مزید کیا تبدیلیاں ہوئی، یعنی پہلے جنگ عظیم، اس کے بعد ہوئی تھی دوسری جنگ عظیم، تو یہ ہونے کے بعد دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ کس طرح بدلا، ہندوستان ہو یا پھر دوسرے ممالک کے کیا کیا قوانین بدلے۔ پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی؟ سن 1914 سے سن 1918 کے درمیان یہ جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں یورپ کے اہم ممالک شامل تھے، اس میں جو ہے یورپ کے ممالک شامل تھے، جو کہ ہم جانتے ہیں کون کون سے ممالک۔ یورپ کے ممالک میں کون سے ممالک آتے ہیں بچوں؟ یہ جنگ جو ہے 1914 سے 1918 کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ میں یورپ کے اہم ممالک شامل تھے، روس ہے،
امریکہ ہے، یہ ممالک اس میں شامل تھے۔ بین الاقوامی یا عالمی نظام میں یورپ کو اس زمانے میں نہایت اہمیت حاصل تھی، یعنی کہ چاہے وہ بین الاقوامی ہو یعنی پوری ورلڈ وائڈ جو ہے وہ اس زمانے میں یورپ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انسانی جانوں اور املاک یعنی کہ ملکیت، یعنی کہ ہماری جو ہے وہ املاک جو ہے وہ ملکیت کی جمع ہے نا، املاک ملکیت کی جمع ہے، جو ہمارے پراپرٹیز وغیرہ کا بھی نقصان ہوا تھا اور جانوں کا بھی نقصان ہوا تھا۔ جنگ میں شریک ممالک کو عظیم معاشی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ جنگ میں شامل نہ ہونے والے ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے۔ فاتح اور مفتوح دونوں ملکوں کی معیشت تباہ ہو گئی، یعنی ضروری نہیں کہ جو ہارا ہے اسی کو تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ جو ممالک ہارتے ہوں یا جیتتے ہوں، اس کے علاوہ آس پاس کے ممالک کو بھی اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں شامل ممالک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو جنگ عظیم ہوئی تھی اس میں کون کون سے ممالک شامل تھے۔ تو دوست ممالک جو تھے برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی اور امریکہ، یہ دوست ممالک تھے۔ اور مرکزی اتحاد میں جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری، سلطنت عثمانیہ، بلغاریہ، یہ جو ممالک شامل تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ہر ملک کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح کی جنگ دوبارہ نہ ہونے دینے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ سوچا چاہے ملک جیتا ہو چاہے ہارا ہو، لیکن اس کا خمیازہ، اس کے جو ہے برے اثرات ہر ایک کو بھگتنے پڑتے، تو ان لوگوں نے کیا کرے، کچھ اقدامات یعنی کچھ ہم کو قدم اس کے لیے اٹھانے پڑیں گے، کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے تاکہ دوبارہ ہم جنگ نہ کر سکے۔ نتیجتاً مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا۔ تو اس کی حفاظت کے لیے کس کا قیام یعنی کہ کون سی چیز جو ہے وہ بنائے گی، لیگ آف نیشنز بنائے گی۔ مجلس اقوام بین الاقوامی مسائل کے حل، مذاکرات اور مصالحت کا پلیٹ فارم بن گئی۔ کسی ممکنہ جنگ کو روکنا مجلس اقوام کی اہم ذمہ داری تسلیم کی گئی ہے نا۔ تو جب یہ بولا گیا ہے کہ اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے، ممکنہ یعنی کہ ممکن ہو کہ کوئی اگر جنگ ہونے والی ہے، اگر ہم سوچیں کہ کوئی جنگ ہونے والی ہے تو پھر اس کے لیے اس کو روکنا جو ہے وہ اہم ذمہ داری بن جائے گی، ہم کو وہ جنگ کو روکنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد یورپ میں اور یورپ کے باہر کئی اہم تبدیلیاں رونما ہوئی۔ مثلاً یورپ میں پرانی حکومتیں ختم ہو گئیں، یعنی یورپ میں جو پہلے دوسری حکومتیں قائم کی گئی تھی وہ حکومتیں کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، یعنی حکومتوں کا خاتمہ ہونے لگا اور نئی ممالک وجود میں آئے۔ براعظم افریقہ اور ایشیا میں یورپ کے کئی ممالک کی نوآبادیات تھی۔ نوآبادیات کا مطلب پہلے بھی ہم نے بتائے تھے، جو نئی بستی بنتی ہے، لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں رہنے کے لیے، جو اپنی آبادی جو نئے شہر میں بساتے ہیں اسے نوآبادیات کہتے ہیں۔ تو براعظم افریقہ اور ایشیا میں جو یورپ کے کئی ممالک تھے وہ اپنی نوآبادیات قائم کرنے لگے تھے۔ ان نوآبادیات میں آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئی تھی۔ ان تحریکوں نے یورپی ممالک کی بالادستی کے سامنے چیلنج کھڑا کر دیا تھا۔ تو یہ یورپ میں براعظم ایشیا میں یورپ کے کئی، ایشیا جو ہے ہمارا جو ہے وہ ایک براعظم کا نام ہمارا ایشیا، 7 براعظموں میں، تو ایشیا میں بہت سارے ممالک شامل ہوتے ہیں۔ تو ایشیا میں جو ہے یورپ کے کئی ممالک کی، یورپ کے کئی لوگوں نے جو ہے وہ ایشیا میں آ کر اپنی نوآبادیات قائم کر دی تھی۔ تو جو ہے ان تحریکوں نے کیا کیا تھا، بہت ساری تحریکیں شروع کر دی تھی۔ یورپی ممالک یعنی یورپی ممالک نے سب کے سامنے ایک چیلنج کھڑا کر دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد قیام امن کے لیے مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا۔ جو ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا، لیکن مجلس اقوام جنگوں کو روکنے میں ناکام رہی۔ یہ جو ہے وہ کامیاب ثابت نہیں ہوئی، یہ جنگ کو روک نہیں پائی۔ جرمنی، اٹلی اور اسپین جیسے ممالک میں آمریت کو عروج حاصل ہوا۔ آمریت کا مطلب ہوتا ہے اپنی ایک حکومت قائم کرنا۔ جرمنی، اٹلی اور اسپین جیسے ممالک جو ہے وہ خود کی حکومت قائم کرنے لگے۔ ان سب واقعات نے دوسری جنگ عظیم کے بیج بونے میں اہم کردار ادا کیا۔ یعنی کہ ان شارٹ جو ہے مجلس اقوام کا جو قیام عمل میں آیا، مجلس اقوام اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے جو ہے جرمنی، اٹلی اور اسپین وغیرہ جو تھے انہوں نے اپنی آمریت یعنی اپنی حکومت قائم کرنے لگے۔ جب ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کرنے لگے تو دوسرے ممالک کو بھی اس سے تکلیف ہونے لگ گئی۔
یعنی ان سب واقعات کی وجہ سے جو ہم نے سوچے تھے کہ ابھی ہم جنگ نہیں کریں گے، تو وہ دوسری جنگ عظیم کے بیج بونے میں وہ کچھ حد تک جو ہے کامیاب ہوتی ہوئی ہم کو نظر آئی۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسری جنگ عظیم۔ دوسری جنگ عظیم جو ہے سن 1939 سے 1945 کے درمیان لڑی گئی تھی۔ یہ جو ہے 1939 ٹو 1945 کے درمیان لڑی گئی تھی، اور یہ جنگ پہلی جنگ عظیم سے زیادہ مہلک ثابت ہوئی، یعنی زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے مقابلے دوسری جنگ عظیم وسیع تر پیمانے پر لڑی گئی، یعنی بہت بڑے پیمانے پر لڑی گئی۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی۔ جنگ میں شامل ممالک پر دوبارہ معاشی تباہی کی آفت ٹوٹ پڑی۔ دیکھو یہاں پر جو ہے ہم کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے اس میں یہ ورلڈ میپ کے ذریعے ہم کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس میں لوگ ممالک شامل تھے۔ یہاں پہ ہم کو بتایا گیا ہے اس کے ذریعے، یہ ہمارا ورلڈ میپ ہے، اس میں ہم کو بتایا گیا ہے۔ دیکھو یہ جو ہے ایشیا کا ممالک ہے، یہ پورا ایشیا ہے، یہ جو پورا حصہ ایشیا کا ہے جس میں کہ ہمارا انڈیا بھی آ جاتا ہے نا، تو اس طرح جو یہ اتنا حصہ ایشیا کا ہے ہمارا۔ یہ ہمارا انڈیا ایشیا میں آتا ہے۔ تو یورپ کے ممالک بھی یہاں کے جو اپنی نو آبادیات قائم کرنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بیج بونے یہیں سے شروع ہو گئے تھے، اور اس میں بہت سارے جو ہے ممالک جو ہے وہ شامل ہونے لگے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم جو تھی اس میں کون کون سے ممالک شامل تھے۔ حزب اتحاد، حزب مخالف۔ اتحاد یعنی کہ کون مل جل کر اس میں جو ہے وہ شامل تھا، ایک ساتھ کون تھے اس میں؟ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، بھارت، سوویت یونین، چین، امریکہ، یہ اکٹھا تھے۔ اور اس کے مخالف میں کون تھا؟ جرمنی، جاپان اور اٹلی کیا تھے؟ مخالف میں کھڑے تھے۔ تو جو یہ دوسری جنگ عظیم جو ہوئی تھی، تو یہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کی شمولیت اہم تھی، یعنی اس میں کون شامل تھا؟ امریکہ بھی شامل تھا۔ امریکہ نے ایٹم بم تیار کیے تھے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ نے 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو بالترتیب 2 جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر جوہری بم گرائے۔ اس نے کیا کرے؟ ایٹم بم تیار کیا امریکہ میں، تو جو ہے اور کیا کیا، اس کو جنگ کو پوری طرح ختم کرنا تھا، یعنی اپنے آپ کو جتانا تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ 6 اگست اور 9 اگست 1945 کو جاپان کو بالترتیب جو ہے انہوں نے کیا کیا، 2 جاپانی شہر یعنی کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرا، ان کا بہت نقصان کر دیا۔ یورپ میں جرمنی اور ایشیا میں جاپان کی شکست کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا، یعنی اس جنگ میں جو ہے وہ جاپان کی شکست ہوئی۔ تو اس میں 3 لوگ شامل تھے، جرمنی، جاپان، اٹلی۔ اس میں جاپان کو شکست ہوئی تو یہ جنگ وہیں پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران ہونے والے واقعات میں سرد جنگ کی ابتدا کو اہمیت حاصل ہے۔ تو سرد جنگ کے بارے میں جو ہے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے 10th میں بھی۔ سرد جنگ کا مطلب ہے ظاہری طور پر جنگ نہیں کرنا ہے ہم کو، اپنے ہتھیاروں سے گولہ بارود سے بم وغیرہ چلا کے جنگ نہیں کرنا ہے، بس آپس میں جو ہے وہ صرف ہم کو اپنے طور پر جنگ لگنا ہے بغیر ہتھیاروں کے۔ اس کی ڈیٹیل نالج ہم آگے دیکھیں گے۔ 1945 سے 1991 تک کے طویل عرصے تک سرد جنگ چلتی رہی۔ ہم سرد جنگ کے دوران وقوع پذیر ہونے والے کچھ تبدیلیوں کا جائزہ لیں گے، یعنی سرد جنگ کی وجہ سے بھی کچھ ہمیں جو الگ الگ تبدیلیاں ہیں اس کے بارے میں بھی ہم معلومات حاصل کریں گے۔ سرد جنگ جو ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ اور روس حلیف ممالک تھے، لیکن جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی دونوں ممالک ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ ان میں باہمی تعاون کی جگہ باہمی مسابقت نے لے لی۔ پہلے ہی امریکہ اور روس جو ہے وہ ساتھ میں تھے، یعنی ایک دوسرے کے اتحاد میں کھڑے تھے، لیکن جنگ کے بعد وہ دونوں کے مخالف ہو گئے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے۔ اور جو ہے ان میں باہمی تعاون کی جگہ وہ تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، مسابقت یعنی مقابلے نے لے لی تھی۔ یہ مسابقت عالمی سیاست کے 40 تا 45 سال پر محیط تھی۔ یہ تقریباً کتنے سال تک چلتا رہا ان کا یہ سرد جنگ، یعنی پتہ نہیں چلتا تھا جنگ ہے، لیکن یہ جنگ چالو تھی 40 سے 45 سال تک۔
ان دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن دونوں کے درمیان اتنا شدید تناؤ تھا کہ کسی بھی وقت جنگ بھڑک اٹھنے کا خدشہ لگا رہتا تھا۔ براہ راست جنگ بھلے ہی نہ ہوئی ہو، لیکن جنگ جیسی صورتحال کو سرد جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے بتایا نا، جنگ نہیں ہوتی ہے لیکن وہ آپسی تناؤ اتنا برا ہوتا ہے کہ مانو وہ جنگ جیسا ہی لگتا ہے۔ اس دوران امریکہ سپر پاور تھا، امریکہ کے پاس زیادہ پاور تھے، لیکن سوویت روس بھی جوہری اسلحہ بنا کر اپنے فوجی قوت میں اضافہ کر کے سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکہ ایکچوئل میں سپر پاور تھا، لیکن سوویت روس بھی جو ہے وہ مختلف کوششیں کر رہا تھا، اوزار جمع کر رہا تھا، ہتھیار جمع کر رہا تھا تاکہ وہ بھی سپر پاور بن جائے۔ ان دونوں ملکوں میں جدوجہد، اقتدار کی رسہ کشی، اسلحہ کی دوڑ، نظریاتی اختلاف اور ایک دوسرے کو مات دینا یعنی کہ ہرانا، مات دینا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرنا کی نفسیات کی وجہ سے سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ تو سرد جنگ کے کیا اثرات ہوئے؟ سرد جنگ تو ابھی چھڑ چکی تھی، کس کے درمیان؟ امریکہ اور سوویت روس کے درمیان۔ تو اس کے کیا اثرات ہوئے؟ فوجی تنظیموں کا قیام، فوجی یعنی کہ جو فوج ہم کو پتہ ہے آرمی آفیسرز اور آرمی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تنظیمیں بنائی گئی، کیوں؟ جنگ کے لیے۔ سرد جنگ کے دوران ان دونوں ملکوں نے فوجی تنظیمیں قائم کی۔ ان تنظیموں میں شامل ممالک کے تحفظ اور سلامتی کی ذمہ داری متعلقہ سپر پاور ملک نے لے رکھی تھی، یعنی کہ تنظیمیں بنائی جائیں گی اور یہ تنظیموں کا اقتدار یعنی اس کی ذمہ داری سپر پاور ممالک کے بیچ میں رہے گی۔ ناٹو یعنی NATO، ناٹو جو تھا، ناٹو میں نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن امریکہ کی بالادستی والی فوجی تنظیم تھی۔ ناٹو جو امریکہ کی فوجی تنظیم بہت مشہور ہے، تو ناٹو کا فل فارم ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ تنظیم تھی وارسا معاہدہ سوویت یونین کے غلبے والی فوجی تنظیم تھی، تو اس تنظیم جو ہے یہ بہت ہی مقبول ثابت ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے دنیا کی قطبینی تقسیم، قطبین تو آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا جو ہے زمین ہے، تو یہ جو اوپر کے جو ممالک ہوتے ہیں یہ قطبین کہلاتے ہیں۔ تو یہ قطبینی تقسیم کس طرح ہوئی؟ سرد جنگ کے دوران دنیا کے بہت سے ممالک ان دونوں بڑی طاقتوں کے گروہوں میں شامل ہو گئے تھے، یعنی کہ کون کون سے؟ ایک تو تھا امریکہ اور ایک تھا روس، یہ دونوں اپوزٹ میں کھڑے تھے، تو ان کے ساتھ اور بھی دوسرے ممالک جو ہے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ممالک کے دو گروہوں میں اس تقسیم کو قطبینی تقسیم کہتے ہیں۔ تو یہ تقسیم کو ہم قطبینی تقسیم کرتے ہیں، یعنی ایک طرف جو کھڑا ہوا ہے کون؟ ہمارا امریکہ، تو دوسری طرف کھڑا ہوا ہے روس، اور یہ تمام ممالک تھوڑے ادھر ڈائیورٹ ہو گئے اور تھوڑے ممالک ادھر ڈائیورٹ ہو گئے۔ تو اسی کو جو ہے اس تقسیم کی وجہ سے سرد جنگ نے شدت پکڑ لی اور آپس میں جو ہے وہ تناؤ بھی بڑھتا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا؟ اسلحہ کی دوڑ۔ سپر پاور ممالک نے ایک دوسرے کو شہ مات دینے کے لیے یعنی کہ ہرانے کے لیے بڑے پیمانے پر اسلحہ سازی کی۔ اسلحہ سازی کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار وغیرہ کی تیاری، ہتھیار وغیرہ تیار کرنے کو اسلحہ جات کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مہلک ہتھیار بنانے کے لیے درکار ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے دونوں میں مقابلہ آرائی شروع ہو گئی، لیکن دونوں بڑی طاقتوں کی اسلحہ سازی کی دوڑ کی وجہ سے عالمی امن اور سلامتی کو لاحق خطرے کا احساس ہوتے ہی اسلحہ پر قابو اور ترک اسلحہ کی کوششیں بھی اسی دور میں کی گئی، لیکن ظاہری بات ہے وہ ہر طرح سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، چاہے وہ ہتھیار کا معاملہ ہو، پیسوں کا معاملہ ہو یا ملک پر حکومت کرنے کا معاملہ ہو، وہ ہر ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اسی دوران پوری دنیا نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بڑھ جا رہے تھے، دونوں ممالک آپس میں بڑھ جا رہے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ پورے ملک پر جو خطرہ لاحق تھا، تو اس خطرے کو روکنے پر بھی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں اس دور میں کی گئی تھیں۔ تو کیا کیا گیا دیکھتے ہیں اس جنگ کو روکنے کے لیے۔ سب سے پہلے علاقائی تنظیموں کا قیام، ہر علاقے میں تنظیمیں قائم کی گئی۔ ان سپر پاور ملکوں کی مسابقت میں یعنی ان کا جو مقابلہ کرنے کا جو طریقہ تھا، اس مقابلے میں امداد کے لیے ترقی پذیر ممالک نے علاقائی سطح پر باہمی تنظیمیں قائم کی، باہمی یعنی مل جل کر تنظیمیں قائم کی۔ ان ممالک کی نظر میں معاشی ارتقاء اہم تھا۔ معاشی ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے اس کا کسی بھی چیز کا بننا، نئی چیز بننے کو ارتقاء کہتے ہیں۔ معاشی کا مطلب ہوتا ہے فائنینشیلی، معاشی کا سیدھا مطلب ہوتا ہے فائنینشیلی جو ہے وہ
ارتقا یعنی نئے نئے ان ممالک کی نظر میں معاشی ارتقا اہم تھا، یعنی کہ یہ سوچتے تھے ممالک کے پیسوں کے معاملے میں ہم ایک دوسرے سے آگے پہنچیں۔ یورپی ممالک نے یورپی یونین قائم کی تو جنوب مشرقی ایشیا ممالک نے سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائنز وغیرہ ممالک پر مشتمل آسیان تنظیم قائم کی۔ آسیان تنظیم جو تھی یہ بھی بہت مشہور تنظیم ہے، تو آسیان ASEAN یہ آسیان تنظیم تھی، اس میں بہت سارے ممالک تھے، جس میں ہم بول سکتے ہیں اے سے ایشیا، ایس سے سنگاپور، ای سے انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور فلپائنز جو ہے اس میں شامل تھے۔ عدم وابستگی یعنی کہ ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں ہوتا ہے جب عدم وابستگی شامل ہو جاتی ہے۔ سر جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں ایک جانب دنیا کی تقسیم جاری تھی، وہیں کچھ ممالک نے کسی بھی سپر پاور کے گروہ میں شامل نہ ہو کر وابستہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جسے تحریک عدم وابستگی کہتے ہیں۔ سرد جنگ کے دوران تحریک عدم وابستگی اہم تحریک تھی، یعنی عدم وابستگی کا یعنی شامل نہیں ہونا، شریک نہیں ہونا۔ تعاون کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہونا، لیکن عدم وابستگی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ شامل نہ ہونا، کیونکہ سرد جنگ کی وجہ سے بہت سارے ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے میں بچ گئے تھے، کچھ روس کی طرف جا رہے تھے تو کچھ امریکہ کی طرف جا رہے تھے، تو جس کی وجہ سے کچھ ممالک ایسے تھے کہ ان کو اپنا فیوچر نظر آ رہا تھا کہ فیوچر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کسی بھی ملک کے ساتھ شریک ہونے سے جو ہے وہ منع کر دیا۔ اسی کو عدم وابستگی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تحریک عدم وابستگی، دوسری جنگ عظیم کے بعد براعظم ایشیا اور افریقہ کے نئے آزاد ممالک نے عدم وابستگی نظریات کی حمایت کی، جس کی وجہ سے ایک اہم تحریک بن گئی، یعنی یہ سکسیسفل ثابت ہوئی اس جنگ کو روکنے کے لیے۔ جب کوئی بھی ملک کسی کا سپورٹ کرے گا ہی نہیں تو وہ جنگ آگے بڑھ بھی نہیں سکتی، تو اس لیے یہ تحریک جو ہے وہ اہم تحریک بن گئی۔ سن 1961 میں بھارت کے وزیر اعظم، 1961 کی بات ہو رہی ہے، تو ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، یوگوسلاویہ کے صدر مارشل ٹیٹو، مصر کے صدر جمال عبد الناصر، انڈونیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد سکارنو اور گھانا کے وزیر اعظم کوامے نکروما کی زیر قیادت میں اس تحریک کا آغاز ہوا، یعنی کہ یہ تمام لوگوں نے مل ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم تھے پنڈت جواہر لال نہرو نے ان تمام لوگوں سے مل کر اس تحریک کو جو ہے وہ بنایا اور آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ تحریک عدم وابستگی کا تجزیہ۔ تحریک عدم وابستگی نے نوآبادیات، سامراجیات اور نسل پرستی کی مخالفت کی، یعنی یہ کسی ذات، کسی پات، کسی نوآبادیات کو نہیں جانتا تھا، یہ صرف انسان کی قدر کرتا تھا۔ اس تحریک نے بین الاقوامی مسائل اور تنازعات کی پرامن حل پر زور دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ بین الاقوامی یعنی پوری دنیا میں آپس میں جو بھی مسائل ہے، جو بھی تنازعات ہے، جو بھی آپس میں جو ہے وہ مخالفت ہے، اس کو پرامن یعنی بہت اچھے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ بھارت نے پنڈت جواہر لال نہرو کی رہنمائی میں اس تحریک کی قیادت کی۔ بعد کے دور میں بھی بھارت نے اس تحریک کی فعال حمایت کی ہے۔ سر جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس تحریک کی اہمیت میں کمی نہیں آئی، یعنی کہ یہ تحریک خاص طور پر بنائی گئی تھی جنگ کو روکنے کے لیے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ اس جنگ کو روکنے کے لیے، لیکن یہ سر جنگ کے ختم ہو گئی سر جنگ۔ اس کے بعد بھی جو ہے اس تحریک کی اہمیت میں کمی نہیں ہوئی، یعنی تحریک جاری رہی۔ یہ تحریک انسانیت، عالمی امن و سلامتی اور مساوات کی قدروں پر مبنی ہے۔ اس تحریک نے زیر ترقی ممالک کو متحد ہونے کی ترغیب دی ہے، یعنی کہ اس نے کیا سکھایا ہے ہم کو کہ ہم کو ترقی کی راہ پر گامزن رہنا ہے، ہم کو جو ہے وہ جنگیں وغیرہ کرنی نہیں ہے، اور جو ممالک غلط کر رہا ہے چاہے وہ کتنا بھی سپر پاور ہو، ہم کو اس کے ساتھ شریک نہیں ہونا ہے۔ اس تحریک نے بین الاقوامی تنازعات کا مطلب ہم لے سکتے ہیں مسائل، تنازعات اور مسائل ایک ہی ہے، تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ترک اصلاح اور انسانی حقوق کی پابجائی کے معاملات میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس تحریک نے غریب اور غیر ترقی یافتہ ممالک کے مسائل کو پرزور طریقے سے پیش کیا۔ اس تحریک نے ایک نئے عالمی معاشی نظام نیو کے قیام کا مطالبہ کیا، NIEO،
اس نظام نے اور ایک معاشی نظام یعنی نیو کے قیام کا جو ہے وہ مطالبہ کیا. کہا گیا کہ یہ ہمیں ایک ایسی تنظیم قائم کرنی چاہیے جس کا نام ہم رکھیں گے نیو. تو دیکھتے ہیں جو آگے جو ہے ہم کو کیا بتایا گیا ہے. مختصراً یہ کہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اس تحریک کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے. اس تحریک نے زیر ترقی ممالک کو متحد ہونے کی ترغیب دی اور بین الاقوامی سیاست میں متعدد معاشی اور سماجی تبدیلیوں کے رجحانات پیش کیے. ان ممالک کو بین الاقوامی سیاست میں باوقار مقام دلانے کا یقین دیا. باوقار یعنی باعزت، بہت زیادہ عزت دلانے کا اس نے یہ وعدہ کیا، اس نے موقع دیا اور سرد جنگ بھی پوری طرح سے ختم ہو گئی. سرد جنگ کا خاتمہ 1945 سے عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے والی سرد جنگ بعد میں اختتام پذیر ہوئی. سرد جنگ کا خاتمہ گزشتہ صدی کے اواخر کا ایک اہم واقعہ ہے. سرد جنگ کے خاتمے کی کئی وجوہات تھیں. مثلاً اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہے سرد جنگ کے خاتمے کی. نمبر 1، سوویت یونین نے کھلی معیشت کی پالیسی اختیار کی جس سے معاشی نظام پر حکومت کی گرفت میں کمی واقع ہوئی. یعنی سوویت یونین جو ہے وہ جو پورے اختیارات خود لینا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے حکومت کی گرفت میں کمی واقع ہو رہی تھی. حکومت سوچ رہا تھا کہ ابھی میرے پاس کوئی جو ہے وہ گرفت نہیں ہے، میرے پاس کوئی ابھی جو ایسا عمل نہیں ہے جس سے لوگ جو ہے میری پیروی کریں گے. یعنی سوویت روس آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا تھا. سوویت یونین نے کہ اس وقت کے صدر میخائیل گورباچوف نے تشکیل نو اور شفافیت کی پالیسی پر عمل کیا. شفافیت کا پالیسی کا مطلب ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. شفافیت کا مطلب ہوتا ہے شفاف، جیسا پانی شفاف ہوتا ہے. ایسی چیزیں جو ہم کو جس میں سے دوسری چیز بالکل صاف طریقے سے نظر آتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شفاف چیز کہتے ہیں. جس طرح پانی شفاف ہے، اسی طرح ہمارے بیہیویئرز، ہمارے قوانین، ہماری ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ شفاف ہونی چاہیے. تو شفاف یعنی کوئی چیز چھپائے بغیر، ہے نا. تو یہاں پر پالیسی پر عمل کیا. ان پالیسی کی وجہ سے ذرائع پر گرفت میں کمی واقع ہوئی. سیاسی اور معاشی شعبوں میں اہم تبدیلیاں، یعنی ان شعبوں کی تشکیل نو کی گئی. تشکیل نو کا مطلب ہوتا ہے نئی تشکیلیں ہونے لگی، اس کے کچھ قوانین بدل کر نئی تشکیل بننے لگی، جس کی وجہ سے جمہوریت کاری کو رواج حاصل ہوا. جمہوریت کاری نے جو ہے وہ، جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت. سب سے پہلے جو جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے عوام کی حکومت. تو یہ جو چیز تھی، یہ جو ممالک ایک دوسرے پر غالب آنے کے لیے، ایک دوسرے کے فائدے کے لیے آپس میں جنگ لڑنا چاہتے تھے، ان کو مٹانے والی حکومت ہوگی جمہوریت. اسی کو ہم کہتے ہیں جمہوریت کاری. تو اس وجہ سے بھی سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا. سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ کے ممالک نے سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہاں حکومتیں تبدیل ہو گئی. سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی ممالک نے ان کا نظام اختیار، انہوں نے کیا کیا تھا؟ یورپ کے ممالک نے سرمایہ دارانہ اور جمہوری نظام اختیار کیا. انہوں نے ایسا، جس کی وجہ سے حکومتیں وہاں کی تبدیل ہونے لگی اور جو ہے وہ سرد جنگ کا خاتمہ ہونا ممکن ہو گیا. سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور نئے ممالک وجود میں آ گئے. نئے ایک سے بڑھ کر ایک نئی حکومتیں وجود میں آنے لگی. روس سوویت یونین کا سب سے بڑا ملک ہے. جو روس ہے وہ جو ہے وہ سوویت یونین ہم کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ملک ہے روس. جو یہ ملک جو ہے ہمارا سب سے بڑا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی چیزیں ایسی رونما ہونے لگی کہ ہم کو سرد جنگ کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آیا. سرد جنگ کے بعد، سرد جنگ کے دوران ہم نے دیکھے کہ دنیا میں کئی تنازعات تھے، ہے نا. لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے تھے، باہمی تعاون ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. لیکن اب سرد جنگ ختم ہو گیا تھا. اب دنیا کی حالت کیا تھی؟ سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہونے کے ساتھ ہی، یعنی کہ سوویت یونین میں جتنے بھی ممالک شامل تھے وہ منتشر ہو گئے. منتشر کا مطلب ہوتا ہے بکھرنے لگے تھے. اس وجہ سے سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا. سپر پاور رہ چکے اس ملک کے بکھر جانے کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئی. یعنی روس جو اتنا بڑا سپر پاور رہ چکا ہے وہ بکھر گیا، یعنی کہ جو ہے وہ ادھر ادھر وہ تقسیم ہو گیا، جس کی وجہ سے بھی بہت ساری ہماری دنیا میں تبدیلیاں ہونے لگی. سب سے پہلے عالمی سیاست میں امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا. یعنی روس کو جو پستی حاصل ہوئی، یہ بکھر گیا. تو اب سپر پاور کون بن کر رہ گیا؟ امریکہ. مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے ماحول سازگار
ہو گیا، یعنی دوسرے ممالک بھی جو ہے آپس میں ابھی سکون سے تجارت کرنے لگے، ابھی جو آپس کے تنازعات کم ہو گئے، سرمایہ، محنت، عالمی بازار اور معلومات کی عالمی سطح پر توسیع ہوئی، یعنی بڑے پیمانے پر بازار وغیرہ عروج پر آنے لگے۔ لوگوں میں نظریات کا تبادلہ بھی آزادانہ طور پر ہونے لگا۔ نظریات یعنی آپسی جو ہے وہ مشورے وغیرہ بھی لوگ ایک دوسرے سے لینے اور دینے لگے۔ تمام ممالک نے تجارتی تعلقات کو ترجیح دینا یعنی کہ بڑھاوا دیا انہوں نے۔ تجارتی تعلقات ہی واحد ایسا تعلقات ہے جس سے ہم آپس میں جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دیگر ممالک کی امداد کا تصور پست چلا گیا۔ اس کی بجائے معاشی تعلقات کے قیام کی کوششیں ہونے لگیں، یعنی پہلے جس ملک کو دشمن ملک کہا جاتا تھا اسے اب مقابل ملک کہنے کا تصور سامنے آیا۔ یعنی کہ پہلے جو لوگوں کی کیسی سوچ تھی کہ یہ ملک ہمارا دشمن ہے، لیکن اب کیا سوچنے لگے، تجارت میں آگے بڑھنے کی وجہ سے یہ ملک ہمارے سامنے ہے، اب اس ملک کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے، تجارت کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ سوچ جو ہے لوگوں کے دماغوں میں بسنے لگی۔ اس کے بعد جو ہے اور کیا ہونے لگا دنیا میں، اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کو ٹھوس اقدامات کرنے پڑتے ہیں، یعنی اقوام متحدہ یعنی یہ جو بھی تنظیم تھی اقوام متحدہ کے انڈر تھی، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کے کاموں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ماحولیاتی تحفظ، انسانی حقوق کی پابجائی، مساوات مرد و زن، قدرتی آفات کا مقابلہ جیسے معاملات کو عالمی نوعیت حاصل ہو گئی۔ یعنی کہ جو چیزیں ہیں، جو مساوات ہوتا ہے، جو فرق مانا جاتا ہے مرد اور عورتوں میں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے جیسے آفات کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ملک کے لیے کہ ہمیں کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر انسانی حقوق کی پابجائی یعنی کہ انسانی حقوق کو اگر جو انسان کے حقوق ہے اگر ان کو حقوق ان کے نہیں دیے جائیں تو کس طرح مخالفت ہو سکتی ہے، یہ چیزیں دور کر دی گئی، دنیا میں ہے وہ امن قائم کرنے کی کوشش ہونے لگی۔ تو یہ پوائنٹس تھے ہمارے کہ اگر سرد جنگ ختم ہونے کے بعد دنیا میں یہ تبدیلیاں ہوتی ہوئی ہم کو نظر آئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عالم کاری کا مفہوم یعنی مطلب۔ عالم یعنی دنیا، عالم کاری کا کیا مطلب ہے؟ سرد جنگ کے بعد تجارت اور معاشی تعلقات میں شفافیت آ گئی، نیز محنت، سرمایہ، بڑے بڑے بازار اور معاملات کی دنیا بھر میں توسیع ہوئی۔ عالمی سطح پر لوگوں میں خیالات و نظریات کا تبادلہ شروع ہوا، یعنی کہ لوگ آپس میں جو ہے ملنے جلنے لگے، محنت کرنے لگے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی کوئی سرد جنگ نہیں تھی ہمارے بیچ، تو ہم بھی جو ہے اچھے آپس میں جو عوام تبادلہ خیال کرنے لگی۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات دور دور تک پہنچنے لگے، یعنی جیسے جیسے ترقی ہونے لگی ہمارے انقلاب کی وجہ سے دنیا کے واقعات اور معلومات کی خبر کئی ممالک میں پہنچنے لگی۔ ملکوں کی سرحدوں کو پہلے جیسی اہمیت نہ رہی۔ ان تمام سرگرمیوں کو عالم کاری کہتے ہیں، یعنی سرحد یعنی کہتے تھے کہ یہ سرحد ہماری ہے، اس کے آگے تم نہیں جا سکتے، بلکہ ابھی لڑائی تھوڑی ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، اسی کو ہم عالم کاری کہتے ہیں۔ عالم کاری کے جس طرح فوائد ہیں اسی طرح اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ مثلاً متعدد ممالک کی معیشت باہم مربوط ہونے کی وجہ سے تجارت و معاشی اتحاد میں اضافہ ہو گیا، بازار میں تیزی آ گئی، لیکن اس کے باوجود غریب اور امیر ممالک کے درمیان خلیج کم نہیں ہوئی، یعنی کہ بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوئی، بہت ساری چیزیں بری بھی ہوئی۔ معاشی اور تجارتی تعلقات بڑھے، بہت سارے بازار میں تیزی آ گئی، بڑے بڑے بازار بننے لگے، اس کے باوجود غریب اور امیر تھے ان کے درمیان کے خلیج یعنی کہ ان کے درمیان کے جو بھی مسائل تھے وہ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ تو جو ہے اس سبق میں ہم نے 1945 کے بعد سے عالمی واقعات کا مطالعہ کیا۔ ہم نے دیکھے کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس میں کون سے ممالک شامل تھا، اس کے بعد کتنی ہی کوشش کی گئی کہ دوسری جنگ نہ ہو، پھر بھی دوسری جنگ عظیم چھڑی۔ اس کے بعد کوشش کی گئی کہ جنگ نہ ہو، تو اس کے بعد سرد جنگ چھڑی۔ اس کے بعد یہ سرد جنگ کو ختم کرنے کے لیے بہت سے معاہدے کیے گئے۔ اس سبق میں ہم نے یہ دیکھا، سرد جنگ کے دوران دنیا اصلاح کی دوڑ اور ترک اصلاح کی کوشش کو سمجھا ہے۔ عالم کاری کا مفہوم بھی
لیا ہے۔ اگلے سبق میں ہم بھارت کی خارجہ پالیسی کا مطالعہ کریں گے، یعنی یہ جو خارجہ پالیسی کو صرف ہم نے اتنی خارجہ پالیسی کا مطلب بتا کے چھوڑ دیے اس سبق میں، تو اگلا سبق اسی سے ریلیٹڈ رہے گا، یعنی کہ ملک کی خارجہ پالیسی کون سی ہے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا سبق آج کا، جنگ عظیم کے جو بھی اثرات تھے، جو بھی وجوہات تھی ہم نے پڑھے۔ لیسن میں ہم نے آپ کو جو ہے ہر چیز کو جو ہے باریکی سے بتانے کی کوشش کی، اور کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے تاکہ آپ کو جو ہے آنسرس وغیرہ لرن کرنے میں آسانی ہو۔ بہت سے بچے سیوکس سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنا نہیں، ہم کو پڑھنا ہے، اور پہلے لیسن کو بہت اچھے طریقے سے پورا پڑھ لیں گے، اس کے بعد تم کو جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کون سی چیزیں تم کو جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے اور کون سی چیزیں رہے گی۔ جو بھی چیزیں رہے گی آپ کمنٹ باکس میں جو ہے ہم کو بتا سکتے ہیں، کچھ نہیں سمجھا تو ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تو بچوں اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تو گھر پر رہیے، حفاظت سے رہیے، اور اپنی پڑھائی جاری رکھے۔ پڑھائی کو جو ہے باہر نکلنا منع ہے، لیکن پڑھائی ہماری گھر پر ہے، کتابیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم جو ہے ہماری پڑھائی کو پیچھے نہیں رکھیں گے، ہم پڑھائی کو کنٹینیو رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے ہم آپ کے لیے محنت کر رہے، تو آپ بھی جو ہے وہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھیے، اور آس پاس ماحول صاف ستھرا رکھیے، اور خود بھی محفوظ رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی حفاظت سے گھر میں ہی رہنے کی کا مشورہ دیجیے۔ اللہ حافظ۔